बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाजरीन, आज अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद का अफ़गानिस्तान कैसा होगा, तालिबान की नई हुकूमत को क्या क्या चैलेंजेस होंगे, और जो गुज़िश्ता दिनों हमले हुए एयरपोर्ट के ऊपर, कल भी रॉकेट अटैक हुआ, आज भी वाक़यात तशद्दुद के हुए हैं, और जिस तरीके से अमरीकी अफवाज ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं और जो इतलात आई हैं कि बच्चों समेत जो हैं आम शहरी उसमें मारे गए हैं। तालिबान ने भी इस हवाले से सख्त रद्दमल का इजहार किया है। आने वाले वक्त के अंदर अफ़गान हुकूमत को क्या नए चैलेंजेस का सामना है। और याद होगा कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा हुआ है और हमारे कई फ़ौजी जवान इसमें शहीद हुए हैं। आने वाला मंजरनामा क्या है, ये है हमारा आज का मौजू। प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा PDM की नई एहतजाजी तहरीक का। क्या इस बार वाकई PDM की क़यादत इस्लामाबाद के अंदर एक मजमा इकट्ठा करने में कामयाब रहेगी? और आज जो शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया कि मुल्क में फ़ौरी तौर पर कौमी हुकूमत कायम की जाए, इसके अंदर इसके कितने इम्कानात हैं, और मौजूदा हुकूमत नई जो हिकमत अमली है PDM की, इस हवाले से कितनी खौफजदा है और उसका लाए अमल क्या है। साथ ही प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि मुल्क भर के डॉक्टर्स क्यों एहतजाज पर हैं और लाहौर की सड़कों पर या बाकी शहरों पर जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया डॉक्टर्स को, आखिर ये मामला कहाँ तक जाएगा और इन डॉक्टर्स का हर कसूर है क्या, आज ये जानने की कोशिश करें। लेकिन बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। और ये साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। और साथ ही हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान के अजाज़ वज़ीर साहब, उनसे भी पूछेंगे। और जो मैंने जिक्र किया कि जिस तरीके से चैलेंजेस हैं और आज ये जो इनखला जो है वो मुकम्मल होगा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो होटल्स खाली कराए गए हैं, तालीमी इदारे खाली कराए गए हैं, और एक हमारा मौक़िफ़ था कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, लेकिन हमने अमरीकियों को रहाइश तो ज़रूर दे दी है। और ये मकबूल जान साहब से मैं बात करूंगा कि उनसे कहूँगा वो शुरू करें कि आखिर ये मामला है क्या। और एक तरफ हमारा ये स्टांस था कि हम कोई सपोर्ट नहीं देंगे, और ये वाली सपोर्ट को क्या कहेंगे हम? देखिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर जब बात करता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ और दुख होता है अपने पाकिस्तानी मीडिया का और उन सारे मीडिया का कि जो तालिबान दुश्मनी में इस लेवल पे है कि हक़ाइक़ बयान नहीं करता। आप इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि 100% अफगानिस्तान जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो मुकम्मल तौर पर वहां पर हो चुका हुआ है। पाकिस्तान के चैनल सिर्फ अपने कैमरे उठा के तोरखम पे चले जाएं तो आप हैरान होंगे कि सिर्फ 6 सिपाही हैं तालिबान के। और आज मैंने कस्टम की फिगर्स उठाई हैं, इस अगस्त में 180 मिलियन रुपीस की ज्यादा वहां पर हुई है ट्रांजैक्शन। यानी अगर अब बदअमनी होती, हालात खराब होते तो ये ना होता। दूसरी बात, तालिबान ने आते ही जो अपने पहले दफा किया था 1/3 हिस्सा जो है उसका टैरिफ का कर दिया है। और जिस वक्त लोगों के अंदर जिस तरह की खुशी है आप उसका तसव्वुर नहीं करते। यहाँ से ट्रक जाते थे, 20,000 रुपया जो था उनको खास तौर पे लिया जाता था, जिसे वो तावान कहा करते थे, मैं ट्रक वो खत्म कर दिया। कोई जिला ऐसा नहीं जहाँ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ना बैठा हो, कोई जिला ऐसा नहीं जहाँ उनकी अपना वो ना बैठी हो, पुलिस का सरबराह बैठा हो। अब मसला पता है क्या है, हम लोग रहते हैं ऊपर, वजीर खारजा क्यों नहीं बना, वजीर इत्तलात क्यों नहीं बना, इंटरनेशनल लेवल पे एक छोटा सा सिनेरियो है जो वहां पर है अपना उसका जैसे कहते हैं एयरपोर्ट का, जिसमें इवैक्यूएशन की प्रोसेस चल रहा है। पाकिस्तान की अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने इन द लॉन्ग रन करना क्या है और कहां तक जाना है, किस सतह तक जाना है और कैसे उनके तल्लुकात बिल्टअप करने हैं। आप अंदाजा करें, ईरान को देख लें, ताजिकिस्तान को देख लें। ताजिकिस्तान के पास सिर्फ 15 मिनट थे फैसला करने कि उसने अशरफ गनी का जहाज अपनी जमीन पर उतरने देना है या नहीं देना है। 15 मिनट में उन्होंने कहा अशरफ गनी साहब भागो इधर से, इसलिए कि तालिबान हमारे पड़ोस में आ चुके हैं और तालिबान एक रियलिटी है। अगर पाकिस्तान ये नहीं समझता, अगर कोई और नहीं समझता तो बहुत धोखे में है। जिस रियलिटी को अमेरिका ने समझ लिया, जिस रियलिटी को फ्रांस ने समझ लिया, जिस रियलिटी को नेटो ने समझ लिया, वो एक रियलिटी, और जिस रियलिटी को अफगान अवाम ने समझ लिया। और दो चीजें मैं बयान करूं, अयाज भाई साहब को सुनना चाहते हैं, आज हम लोग बहुत कमाल के तबसरा करते हैं। दो चीजें, दुनिया में कोई जंग अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। 70,000 तालिबान कभी भी जंग न जीत सकते अगर अवाम उनके साथ ना होते। एक एक जगह से अवाम उनके साथ है। और दूसरा, दुनिया में जहां पर पीसफुल सरेंडर होता है, कहा जाता है ये किसी के हक में रेफरेंडम है, पीसफुल सरेंडर हुआ है तालिबान के हक में पूरे अफगानिस्तान के अंदर, और इस वक्त पूरा अमन है। ये कहते हैं वजारतें क्यों नहीं बनते, और भाई लोगों को जो मिलना था, जो अमन मिलना था, जो सुकून मिलना था, जो टैक्सेशन की सूरत थी, बाकी आज वहां मुशायरा था काबुल में, आज वहां बहुत बड़ा मुशायरा था। कभी किसी ने सोचा मौलवी मुशायरा करेंगे, और सारे शोरा वहां पर मौजूद थे।
اچھا اعجاز وزیر صاحب سے کہوں گا، سفارتکار بھی رہے ہیں، جس طرح اوریہ صاحب نے نکات اٹھائے ہیں کہ پاکستان کی بیسٹ خارجہ پالیسی صورتحال میں کیا ہونی چاہیے تھی، اور جس طریقے سے ہم میزبانی کر رہے ہیں امریکی افواج کی یا امریکہ کے ساتھ کام کرنے والوں کی پاکستان کے اندر، کیا یہ پالیسی وائز درست ہے؟ اور ابھی تک ہمارے جو طالبان کے ساتھ رابطے استوار ہوئے ہیں سرکاری سطح پر، اس کی نوعیت کیا ہے؟ جی اعجاز وزیر صاحب۔ دیکھیں، پہلے تو میرا خیال ہے امریکن فوجی جو آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو عرض کر لوں جی کہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم نے جیسے حکومت نے کہا تھا، ہم نے ان کو اڈے تو نہیں دیا، اگر اڈے دے لیتے تو پھر شاید ہم سب لوگ متحد ہوتے، لیکن یہ میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ بہتر ہوا ہے کہ طالبان اور امریکہ کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا دوحہ میں کہ 31 اگست کو وہ افغانستان سے نکلیں گے جی اور طالبان تب تک اپنی حکومت نہیں بنائیں گے، تو اس کی حکومت اتنی ڈیلے ہو گئی۔ تو جی اچھا ہے، بجائے اس کے کہ امریکہ کہتا کہ اب ہفتہ اور دے دو یا 10 دن اور دے دو، وہ مزید حکومت لٹکتی یا پریشانی جو ایئرپورٹ پہ ہے وہ کنٹینیوڈ ہوتی، تو امریکن فوجی آ گئے یہاں سے پھر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تو اس میں تو مجھے وہ انسانی ہمدردی والا پہلو نظر آتا ہے، افغانستان کے لیے آسانی پیدا کرنا اس میں نظر آتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ ظاہر بات ہے یہ ایک اچھا قدم ہے ہماری طرف سے۔ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ذرا کشیدہ ٹیڑھے راستے پہ چل رہے ہیں، شاید اس میں تھوڑی سی امپرومنٹ آ جائے، امریکہ بھی ہماری طرف ذرا اچھی نظر سے دیکھے، حالانکہ ہم تو ٹیلی فون کے لیے بیٹے ترس گئے، ٹیلی فون آتا ہی نہیں اور ہم چپ نہیں ہوتے۔ اچھا، دوسری کیا ہمیں بات واقعی ٹیلی فون کا انتظار ہے ان حالات کے اندر بھی؟ یار اس بات پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں ٹیلی فون نہ کرے۔ او بھئی، اگر دوسرا کوئی آدمی، یہ تو انسانی فطری تقاضے ہیں، اگر اوریہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے اور میں آپ کو کہتا رہوں کہ جی یہ اوریہ بھائی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، تو اس پہ میں اچھا لگوں گا یا برا لگوں گا؟ مجھے خود سمجھنا چاہیے کہ اوریہ صاحب کسی پہ ناراض ہوں گے تو وہ کسی وقت رابطہ کر لیں گے جب موقع آئے گا۔ تو اچھا اعجاز وزیر صاحب، ایک سوال، یہ تو میں نے اعجاز وزیر صاحب آپ جو ظاہر بات وہاں رہے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ جو پنشیری پہلے تھے اب تو ان کی حیثیت بہت کم ہو کے رہ گئی ہے اور اس وقت تو ان کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، طالبان کے لیے بڑا تھریٹ کیا ہو سکتا ہے ان دا لانگ رن، کیونکہ باقی جگہوں پہ تو اپنے آپ اپنا قائم کر چکے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، طالبان کے لیے ابھی جو مشکلات کے مراحل ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئے، ابھی تو انہوں نے حکومت بنائی ہی نہیں۔ لوگ سارے انتظار کر رہے ہیں، افغانستان کے اندر بھی پنجشیر کو 1 منٹ اگر ادھر رکھ لے، افغانستان کے اندر بھی ایسے لوگ بہت ہیں جو طالبان کے آنے پہ دل کے اندر یا دل میں خوش نہیں ہے، لیکن اگر طالبان کے آنے سے ایسی حکومت درمیان میں آ جاتی ہے جس پہ سارے متفق ہوں، جس پہ امن آتا ہے، تو اس پہ سارے افغانی بشمول وہ جوان لڑکے جو طالبان کے خلاف بھی ہیں وہ بھی اس بات کی سپورٹ کریں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب ڈیٹریکٹ کرانے والے یا عقل جو کریٹ کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی تو ہیں، وہ افغانستان کے اندر بھی ہے، وہ باہر ممالک بھی ہے۔ اب پنجشیر کی آپ نے بات کی، پنجشیر والے ابھی تک طالبان کے ساتھ اپنا معاملہ طے نہیں کر پا سکے، تو حالت وہاں پہ بھی ذرا تھوڑی سی ٹینس ہے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ اس جنگ کی نوبت نہ آئے بات چیت کے ذریعے، کیونکہ پنجشیر کے یا تاجکستان کے جو علماء تھے، جو ایلڈر تھے، وہ درمیان میں پڑ گئے، طالبان کی ریکویسٹ کر لی کہ آپ یہ 4 گھنٹے کی جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو ہم سمجھا دیں گے۔ صحیح ہے، تو ان کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں، بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن اچھا، یہ جو داعش کا فنامنا ہے، یہ داعش کا چیلنج ہے جو حالیہ حملے ہوئے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر بھی، اس کی طرف وہ کتنا بڑا خطرہ ہے؟ پنجشیر والا جو مسئلہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ بات چیت کے ذریعے حل نہ ہو جائے، وہاں پہ اگر لڑائی ہو گئی تو دیٹ ول بی
وہ وہی چنگاری جس کی لوگ انتظار کرتے ہیں اللہ نہ کرے وہ ثابت نہ ہو جائے، پھر وہی پرانی بات نہ ہو کہ لڑائی شروع ہو گئی، دوسرے ممالک نے آسمان سے سامان گرا دیا اس کو مدد کے لیے، ورنہ فیض آباد جو لگا ہوا ہے وہ علاقہ تاجکستان کے ساتھ جہاں سے پہلے ہندوستان مدد کرتا تھا طالبان کا، وہ علاقہ تو طالبان کے کنٹرول میں ہے، تو پنجشیر بھی ٹوٹلی اتنا کھلا ہوا نہیں ہے طالبان کے کنٹرول سے، لیکن وہ مشکلات یا وہ سپارک پیدا کر سکتے ہیں، تو مشکلات بھی ہے، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ افغانی طالبان ہو یا مخالف ہو، وہ سب جب جنگ سے تنگ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے جو بڑے ہیں طالبان کے بڑے ہیں وہ مل جائے، کوئی طریقہ نکالے کہ اس میں ازبک بھی ہو، تاجک بھی ہو، ہزارہ بھی ہو، ترکمن بھی ہو، ضروری نہیں کہ وہ لوگ ہوں جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، لیکن کم از کم ان ایتھنیسٹیز کا ان میں ریپریزنٹیشن ہو۔ اسی طرح خواتین کو بھی ایک وزارت دی جا سکتی ہے، ایک عہدہ دیا جا سکتا ہے کہ مغربی دنیا کی کا منہ بند کر لے، جو ہر وقت عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتے روتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق انہوں نے خراب کیے ہیں یا عورتوں کو حقوق نہیں دیے، انسانی حقوقوں کا تو انہوں نے بے تحاشا ریکارڈ توڑے ہیں، لیکن بہرحال افغانستان غریب ملک ہے، اس کے اوپر ساروں کی فوکس ہے یہاں پہ ہیومن رائٹ اور وومن رائٹ۔ اب وومن رائٹس کا فی الحال حالانکہ ان کی حکومت ابھی نہیں بنی، اب یہ ایک اچھی قدم نہیں ہے یا اچھا ایک سٹیپ نہیں ہے کہ انہوں نے لڑکیوں کے سکول کھول دیے، لڑکیاں جاتی ہے تعلیم حاصل کرتی ہے، خواتین کو کہہ دیا کہ جو جہاں پہ نوکری کرتی تھی واپس نوکری پہ آ جائے، صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اسلام یا شرعی پردہ ہے وہ کر لے، حجاب کر لے، باقی جائیں اپنی نوکریاں کر لے، اور پھر طالبان ٹیلی ویژن کے اوپر آ جاتے ہیں، حالانکہ پہلے جب پہلی مرتبہ آئے تھے اس وقت ٹیلی ویژن تو کیا وہ فوٹو کے لیے راضی ہوتے تھے۔ بہت بڑی تبدیلی ہے، طالبان اس بار آئے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے الاؤ بھی کیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو آنے والے جو دن ہیں وہ افغانستان کے لیے بہتری لائیں اور یہ جو حکومت پائیدار حکومت قائم ہو سکے۔ بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے، ذکر کریں گے کوئی پاکستانی سیاست پی ڈی ایم کی نئی حکمت عملی کا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی کہ گزشتہ روز کراچی میں جلسہ عام ہوا اور ایک بار پھر اعلان کیا گیا کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا۔ اس بار پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ کس حد تک یکسو ہے اور کتنی سنجیدہ ہے عمران خان حکومت سے چھٹکارا پانے کے لیے، اور کیا اسٹریٹجی ہے؟ شہباز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، مریم نواز صاحبہ ہمیں نظر نہیں آ رہی پی ڈی ایم کی اس مرحلے کے اوپر، تو ملک نصر اللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، اور شہر اقتدار کا اس وقت اس جلسے کے بعد کا ماحول کیا ہے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ جی اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا اور لاکھوں لوگ ہیں اسلام آباد کے اندر اکٹھے کیے جائیں گے، اس بار جو اسٹریٹجی ہے وہ کس حد تک آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس بار پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ نہیں ہے، رہ گئی صرف مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ اور کچھ چھوٹی جماعتیں، اس تمام تر صورتحال کو کس حد تک حکومت کے لیے تھریٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عثمان صاحب اور یہ مقبول جان صاحب، اصل بات تو یہ ہے کہ حکومت کتنا گھبرائی ہے اس جلسے سے، یہ سوال ہے، اور لگتا تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں حکومت کے لیے پی ڈی ایم کوئی بڑی گھبراہٹ کا سبب نہیں ہے۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اسے اپنے جو ایشوز ہیں وہ سیٹل کرنا زیادہ مشکل ہے بجائے اس کی کہ اپوزیشن کوئی ان کی تھریٹ بن رہی ہے۔ پھر جو ان ہاؤس کی تبدیلی کی بات تھی وہ بھی پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد آلموسٹ ختم ہو گئی، اس لحاظ سے پھر یہ اناؤنسمنٹ کر دینا کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، وہ بھی ماضی کے مارچ کی طرح اس بار بھی انہوں نے محسوس کیا ہے۔ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، اسے ایک جلسے کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ کراچی میں ایک جلسے
حکومت کے خلاف کیا گیا ہے، لیکن حکومت مطمئن دکھائی دیتی ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان جو سوچ رکھتے ہیں، ایون وہ پی ایم ایل این کے اندر بھی مکمل طور پر سوچ موجود نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کے اندر جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب قطن کسی ایسی ہیڈ آن کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی ایسا مارچ ہو اسلام آباد میں جس کے نتیجے میں حکومت کو ٹاپل کیا جائے یا حکومت کے خلاف کوئی گھیراؤ کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان البتہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے اسلام آباد کی طرف مارچ ہونا ضروری ہے، اس لیے شاید یہ فیصلہ بھی مؤخر ہو جائے، تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لگتا نہیں ہے کہ قریب جو ہے مستقبل میں کوئی پی ڈی ایم اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی۔ مارچ کا اگر اعلان ہوتا ہے تو بھی ڈیپینڈ کرے گا، کیونکہ اس وقت جو پی ڈی ایم کے اندر واحد جماعت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جو اپنے کارکنوں کو بھی لا سکتے ہیں، اور کراچی کے اگر آپ جلسے کی بات کریں تو کراچی کا جلسہ بھی مولانا فضل الرحمان کے کارکنوں کی، آپ کو پتہ بڑی تعداد کے اندر جلسے کے منظمین شرکت اور جو باہر سے کراچی سے لوگ آئے وہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر ہی آئے ہیں۔ اچھا، اور یہ سب کہ کوئی ایسا حکومت کی تھریٹ تو کوئی تھریٹ نظر نہیں آ رہا، نہ یہ حکومت کو پریشان ہے۔ اور یہ صاحب سے پوچھوں گا، اور یہ صاحب ایک بار پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے اپنے کارکنوں کو لے کے اسلام آباد آئے، بیٹھے رہے، اس بار کیا ان کا کارکن باہر نکلے گا؟ کیا یقین کرے گا کہ اب ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں اور حکومت گرا کے ہی آئیں گے؟ کچھ سیریس لے گا کارکن مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا انہیں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے کارکنان میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ان کے ساتھ چلے تھے، یہ تھے لورلائی سے چلے تھے، یوب سے چلے تھے، پشین سے چلے تھے، اس کے ساتھ باقی کافی علاقوں سے چلے تھے۔ کراچی کا جو کارکن ہے وہ بیسیکلی مدرسوں میں رہتا ہے، وہیں پر پڑھتا بڑھتا ہے، وہ جلسہ اٹینڈ کر لیتا ہے مولانا صاحب کا، اور وہ اس لیے جلسہ اٹینڈ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مولانا کا جلسہ اٹینڈ نہیں کریں گے تو ہمارا مسلک کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ بہت چھوٹی نظر آئے گی۔ ہمیشہ اٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جس وقت مولانا چلے ہیں تو کراچی سے بہت کم لوگ تھے ان کے ساتھ۔ جتنے بھی لوگ میں اسلام آباد سے ان لوگوں سے ملا ہوں وہ یا کے پی کے کچھ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے یا یہاں کے وہاں کے لوگ تھے، اپنا بلوچستان کے لوگ تھے۔ تو مولانا ایک دفعہ ان کو لے کے آ کے دیکھ چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، شہباز شریف کی جو انٹری ہے وہ انٹری بیسیکلی ایک لٹمس کی انٹری ہے، ایسی انٹری ہے کہ جو بتاتا ہے کہ ہمارا آگے کیا ہوگا، رول کیا ہوگا۔ اس وقت ویسے بھی جو حالات ہیں، موومنٹ چلانا کسی بھی کے حق میں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ موومنٹ میں چلے گے تو الیکشن کون لڑے گا، اور الیکشن کی صورتحال خراب ہو جائے۔ اس وقت تو سارا کچھ جو ہے الیکشن کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے، کون کس کے ساتھ ہوگا، کیسے ہوگا، حلقہ بندیاں کس طرح کی ہوگی، یہ چیز ہے۔ اور یہ جلسے بھی بیسیکلی رائے عامہ کو ہموار کرنے اور حکومت کے خلاف ایک فضا بنانے اور اپنے بہتر فضا بنانے کے لیے، اس کا نام موومنٹ کا دیں گے لیکن ہوں گے جلسے ہی، وہ صرف جلسے ہی ہوں گے۔ بظاہر کوئی پریشانی نہیں ہے پی ٹی آئی کو، اور وزراء جو ہے وہ دوسرے کے خلاف بیان بازی، ادھر سے بھی بیان، اس کا جوابی بیان۔ دیکھیں عثمان صاحب، دیکھیں ایک اور بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، اپوزیشن کی جماعتوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ کہیں ارلی الیکشن میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے پی ڈی ایم کچھ عرصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ کو پھر سڑکوں پر نظر آئی ہے یا لانگ مارچ کی بات کر رہی ہے تاکہ الیکشن کی تیاری ہو سکے۔ نہیں، وزیر اعظم صاحب کس بنیاد پر ارلی الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں ملک صاحب؟ کیا بنیاد ہے؟ کارکردگی کی بنیاد ہے یا کوئی فیئر ہے؟ کیا ان کو خطرہ کیا ہے کہ وہ ارلی الیکشن کی طرف؟ یا تو ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہے، مہنگائی سے ریلیف دے چکے ہیں، 50 لاکھ گھر بن چکے ہیں، 1 کروڑ نوکریاں دے دی ہیں، کس بنیاد کے اوپر نئے ارلی الیکشن پہ جائیں گے؟ اتنا اعتماد کیوں ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ اگر وہ اگلی الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن انہیں موقع خود فراہم کرے گی۔ اپوزیشن اگر پر آئے گی، لانگ مارچ کی بات کرے گی، تو خان کے پاس ایک اچھی آپشن آ جائے گی، وہ کہیں گے آ جائیں الیکشن لڑ لیں، میں ارلی الیکشن کرا دیتا ہوں۔ اس سے جو آپ کے مہنگائی کی جو ان کے منشور تھا پی ٹی آئی کا، یا پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس تھی وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ان کا کارکن جو ہے وہ میدان میں نکل سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، حکومت کرنے نہیں دی جا رہی، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی سوچ بھی یہ ہے کہ اگر ملک صاحب یہ بھی آپ یہ پہلے آپ خود بھی کہتے رہے کہ دھرنوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی، جلسوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی، تو ان کے اتنا بڑا تھریٹ کیسے بن سکتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ وہ عمران خان صاحب تیار ہو جائیں کہ آؤ جی میں الیکشن کراتا ہوں اس سال؟ جی اور یہ صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو اسی اعتماد میں تھا۔ آپ کبھی عمران خان سے ملے نا، عمران خان اپنے آپ کو بہت پر اعتماد سمجھتا ہے،
وہ سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا کچھ اس قوم کو دے چکا ہوں اور قوم میرے لیے فدا ہونے کو تیار ہے. یہی اعتماد تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کو 1 سال پہلے الیکشن کروائے تھے انہوں نے. اور 1 سال پہلے الیکشن کا مطلب یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں اور میں کر جاؤں گا. لوگ منع کرتے رہ گئے تھے کہ پورا سال آپ گزارو. اس نے کہا نہیں, اٹس اے ہائی ٹائم, میں کر دوں گا. اور بھئی اسی ٹریپ میں آ کے پھنسے تھے. اگر عمران خان صاحب الیکشن کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا صورتحال بنے گی, کس طرح کی ہوگی. لیکن پی ڈی ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی بڑی بکھری ہوئی ہے. اگر یہ اپنے آپ کو مجتمع کر لیتے ہیں تو پھر تو بہت کانٹے کا مقابلہ ہوگا. چلیں جی دیکھتے ہیں. اب حالیہ الیکشن آزاد کشمیر میں ہوئے, گلگت بلتستان میں ہوئے, عمران خان صاحب کی پارٹی نے ون کیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں پہ ارلی الیکشن کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے مواقع موجود ہیں. چلیں ناظرین, یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ ڈاکٹرز کا کہ آخر ڈاکٹرز سراپا احتجاج کیوں ہیں اور ان کے اوپر کیوں لاٹھی چارج ہوئی. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک بھر کے ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں. لاہور کے اندر لاٹھی چارج کا سامنا کر رہے ہیں. آج تمام او پی ڈیز کے اوپر ہڑتال کی گئی. اس حوالے سے تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہیں, کیوں یہ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں, ان کو کیا شکایت ہے موجودہ حکومت سے, این ایل ای امتحان کے خلاف احتجاج ہے اور این ایل ای امتحان ہے کیا, اور ڈاکٹرز حضرات کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم نے دعوت دی ہے وائی ڈی اے لاہور کے اہم رہنما ڈاکٹر عمران بھٹی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیوں احتجاج کر رہے ہیں آپ؟ خیر عمران خان صاحب کی حکومت بہت ساری اصلاحات کر رہی ہے اداروں کے اندر, یہ این ایل ای امتحان کی مخالفت کیوں ہے؟ اتنے آپ امتحان دیتے ہیں, اس امتحان دینے میں کیا کبات ہے؟ میں یہاں پہ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں. نیشنل اسیسنگ ایگزام این ایل ای کے نام پہ پی ایم سی کا جو ہم سمجھتے ہیں پہلے ہی آلریڈی ایک کالا قانون ہے, جو پی ایم ڈی سی 1962 کا آرڈیننس تھا, اس کو ڈیمولش کیا گیا, اس پہ شب خون مارا گیا. پی ایم سی کو لے کے آئے اور اس پہ آمرانہ اور نجکاری کے جو فرعون ہیں ان کو لگایا گیا, جس میں ڈاکٹر ارشد تقی صاحب ہیں. یہ تو ارشد تقی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ ہی کی کمیونٹی سے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر حضرات اتنے پڑھا کر اور پھر آخری جو یو ایچ ایس کا امتحان بھی دیتے ہیں, یہ کیا ہے پھر نیا امتحان کی ضرورت کیوں ہے؟ لیکن ان کے نیچے ایک ڈاکٹر وکیل علی رضا کو بھی لگایا گیا, یہ بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ کون صاحب ہیں جی وکیل صاحب؟ ان کا کیا تعلق ہے اس پروفیشن سے؟ ان کا تعلق یہی ہے کہ جس طرح کے ایک بزنس مین کا اور ایک بیوروکریٹ کا تعلق ہوتا ہے کہ سسٹم میں کو جتنا فیچ کر سکیں, سسٹم کو جتنا اپنے اکارڈنگ اپنی سرمایہ دارانہ نظام کو فیچ کر سکتا ہے اور اس کو اپنے طریقے سے مولڈ کر سکتا ہے, اس کے لیے اس طرح کے پرزے لگائے جاتے ہیں سسٹم کے اندر, ان کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچایا جاتا ہے. این ایل ای کی بات کروں گا. این ایل ای ایک ایگزام ہے جو کہ انہوں نے ابھی لاگو کیا ہے, جو گورنمنٹ کے گریجویٹس ہیں, جن میں ریڑھی بان کا بچہ, جن میں دکاندار کی بیٹی, جس میں کسان کا ایک غریب بچہ جو میرٹ پہ ایف ایس سی میں 1100 میں سے 1090 1098 نمبر لے کر آپ کے نشتر میں, کنگ ایڈورڈ میں, سروسز ہاسپٹل میں, ڈیرہ غازی خان میں اور بہاولپور میں اور الائیڈ ہاسپٹل وغیرہ ڈی ایچ کیو فیصل آباد میں جو داخلہ لیتے ہیں, وہ پہلے ہی بہت مشکل سے پس کے آئے ہوتے ہیں. آپ پھر ان سے 55 ایگزام یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے انڈر لیتے ہیں 5 سال کے دورانیے کے اندر. جب وہ 5 سال کی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں, پھر آپ ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں, گریجویشن کا فائنل ایگزام لیا جاتا ہے, پھر آپ ان کو ہاؤس جاب 1 سال کی دیتے ہیں. جب وہ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں ہاؤس جاب کا, پھر آپ ان کو پرماننٹ لائسنس دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے جن کو پی ایم ڈی سے پہلے کرتا تھا, پی ایم سی کی یہ رسپانسبلٹی ہے ان پہ چیک اینڈ بیلنس لگے. آپ ان کو لائسنس دیتے ہیں کہ آپ انرول کریں بچوں کو, آپ 60-70 لاکھ کی فیسیں لیں, آپ اپنا سرمایہ کریں, لیکن اگر وہ اچھی تعلیم نہیں دے رہے تو یہ کویسچن مارک پی ایم سی کے اوپر ہے جنہوں نے ان کو لائسنس دیا. اور بعد میں جو بچے یہاں پہ پرائیویٹ میں بھی نہیں لے سکتے اور جو بچے گورنمنٹ میں نہیں لے سکتے, جن کے 700 800 یا 900 نمبر ہیں, وہ چائنا یا رشیا میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ جب واپس آتے ہیں, وہ پہلے نیب نیشنل ایگزامینیشن بورڈ کا ایگزام دیتے تھے. اب ہوا کیا ہے, 10 سال 5 6 سال سے بچے جن سے وہ ایگزام نہیں لیا جا رہا تھا, ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم چاہے گورنمنٹ کے ہو, تم چاہے پرائیویٹ کے ہو, تم چاہے باہر سے آؤ, اب ایگزام دو, این ایل ای کا کالا ایگزام دو آپ, اور سب کو یعنی کہ گدھا اور گھوڑا ایک ہی یارڈ سٹک سے ہانکے جا رہے ہیں. جو ہماری گزارش یہ ہے, جو بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ کے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا قصور کہ ہم نے پاکستان میں تعلیم کی, ہمارا کیا قصور ہم نے ہمارے ماں باپ نے پیٹ کاٹ کے ہمیں گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھایا, ہمارا کیا قصور کہ میرا باپ اگر ہل چلاتا تو میں نے دن رات ایک کر کے میرٹ پہ داخلہ لیا, ہمارا کیا قصور کہ ہم پی ایم ڈی سی
کا جو ڈیمانڈ ڈرافٹ سائن کیا گیا تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ کو UHS کے ایگزام کے بعد آپ کو پرماننٹ لائسنس دیا جائے گا اور آپ کو جاب سیکورٹی دی جائے گی. لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ اوور نائٹ, اگر انگلینڈ, امریکہ, انڈیا کی بات کریں, ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, وہاں پہ بھی یہ لاگو کیا جاتا ہے تو اس پہ 6 سال 10 سال کی انٹروسپیکشن کی جاتی ہے, برین سٹارمنگ کی جاتی ہے, تھنک ٹینک بیٹھتا ہے. 2015 سے UK MLE پلیب کو ریپلیس کرنے کے لیے انگلینڈ لانے کی کوشش کر رہا ہے, جو کہ 2019 میں آنا تھا, اب انہوں نے 2023 میں کر دیا ہے کیونکہ ان کا ورک کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن یہاں اوور نائٹ ایک بل پاس ہوا اور صبح اٹھ کے کہہ دیا گیا کہ ہم نے NLE لینا ہے. اور یہ سب یہ شکایات جو ہیں ڈاکٹرز کی اور یہ PMC کے حوالے سے ہیں, جس طریقے سے اس کا بورڈ آف گورنرز ہے اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جن کا میڈیکل پروفیشن سے تعلق نہیں ہے اور وہ میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے فیصلہ کن جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں, جس کا اثر ان ڈاکٹرز پہ پڑ رہا ہے, نئی نسل پہ پڑ رہا ہے. تو یہ جو فنامنا موجودہ حکومت میں ہمیں دیکھنے میں ملا ہے, اس سے پہلے اس کی کوئی ایگزامپلز ہمیں نہیں ملتی. کیا وجہ ہے؟ ہاں نہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جتنی بھی گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر کارپوریٹ کلچر کے حساب سے چلانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہوتی تھی, اس میں بڑے بڑے پروفیسرز ہوتے تھے اور پروفیسر جو تھے وہ پورے میڈیکل ایجوکیشن کو گورن کرتے تھے. اسی طرح FCPS اور یہ جو انسٹیٹیوشن تھے, پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوشن تھے, یہ بھی بہت کمال کے اپنی ریپوٹیشن رکھتے تھے, پوری دنیا میں ریپوٹیشن تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ جس فضا کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت جو ہے یہ بالکل نااہل ہے, یہ نہ اسپتال چلانے کے قابل ہے نہ کسی اور سے, اس کو 4 پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دو وہ بہت اچھا چلا دیں گے, جیسے شوکت خانم چل رہا ہے. وہی شوکت خانم کا مسئلہ یہ ہے کہ شوکت خانم کی ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہوتی ہے, باقی لوگ ہوتے ہیں, اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشن. آپ پورے پاکستان کے ہزاروں انسٹیٹیوشن تو اس طرح نہیں دے سکتے. چلے اپنے گورنمنٹ کر بھی دے, پھر ایک وقت کے ساتھ ساتھ اس کو دیا جاتا ہے. اب جب میں NLE کی طرف آنا چاہتا ہوں, جو بنیادی طور پر ان کا جو مضمون ہے, یہ جو امتحان ہے, یہ امتحان ہوتا ہے دنیا پوری میں ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک باقاعدہ ارلی تیاری ہوتی ہے کہ جس دن ایک آدمی داخل ہوتا ہے اپنے میڈیکل کالج کے اندر, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں ایک کام کر کے ایک ڈگری لینے کے بعد میں ایک ایسے ایگزام کے آگے جاؤں گا, جیسے PE ہوتا ہے, پروفیشنل ایگزامینیشن امریکہ کا ہوتا ہے. حالت یہ ہے کہ یہاں ایک آدمی کو آپ نے بھیج دیا, وہ وہاں سے ہو کے آ گیا اور اس کے بعد آپ نے اس کے سر پہ ایک تلوار لٹکائی رکھی جیسی ہمارے ہاں ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ یا تو آپ ان ڈگریز کو ایکسیپٹ نہ کریں اور کہیں کہ یہ ہم نہ میڈیکل کالج کو مانتے ہیں, نہ KE کو مانتے ہیں, نہ اس کو مانتے ہیں. کہہ دیں جاؤ بھائی تم لوگ بہت جاہل ہو, تم نہیں مانتے, ہمارا امتحان پاس کرو گے تو ہم مانتے ہیں. اس سے آپ چائنا کو, یوگوسلاویا کو, باقی لوگوں کو نہ مانیں. جب آپ ان کی ڈگریز کو مانتے ہیں تو پھر آپ ان ڈگری کو منیمم تک تسلیم کریں, اور پھر جو ایگزام آپ نے لینا ہوتا ہے وہ جاب کے حساب سے لیا جاتا ہے دنیا پوری. آپ گائنیکالوجسٹ بننا چاہتے ہیں اس کے حساب سے لیا جاتا ہے, آپ obstetrics لینا چاہتے ہیں اس میں لیا جاتا ہے, آپ اپنا کیا نام ہے اس کا پیڈیاٹریشین بننا چاہتے ہیں, اسپیسیفکیشن جو ہے بہت آگے ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ آج یہاں پر کام کر رہے ہیں, آپ کو اچانک کہہ دیا جائے کہ آپ ماس کمیونیکیشن کا کل آپ ٹیسٹ دیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے, یار میں کہاں سے کتابیں اٹھا کے لاؤں گا, کیا کروں گا, عزت پڑھوں گا. لیکن آپ کو یہ پوچھا جائے کہ آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے, تو آپ فوراً دے دیں گے. آپ بتائیں گے کہ یہ پروڈکشن کیا ہوتی ہے, آپ جب بتائیں گے کہ یہ چیزیں. اب مجھے کہا جائے کہ میں لا کا ایگزام جو ہے وہ پرانے لا کی کتابیں, تو مجھے کم سے کم 6-7 مہینے تیاری کے لیے چاہیے ہوتی. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک آگئی ہوئی ہے کہ ہم آپ تلوار لٹکانی ہے جتنے لوگوں پہ اب جب چاہیں لٹکائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آئندہ کا لاہ عمل آپ کا کیا ہے؟ آج بھی آپ نے OPTs بند رکھی ہیں, یہ کتنا دیر آپ احتجاج کریں گے؟ الٹیمیٹ نقصان تو ہمارے مریضوں کا ہی ہوتا ہے, ان کا بھی تو کووڈ کا ماحول ہے, لوگ بیمار ہیں, کب تک ان کو علاج سے محروم رکھا جائے گا, کتنے عرصے تک رکھا جائے گا؟ کیا اس آپ کے اقدام سے حکومت کو بھی کوئی خیال آتا ہے کہ ڈاکٹرز احتجاج کریں, ان کی بات سنیں, بیٹھ کے بات کریں اور سٹیک ہولڈرز کو بلائیں اور اس کو امینڈ کریں؟ ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وٹ از دا وے فارورڈ, جو آپ کا کویشچن ہے بیسیکلی کہ وٹ از دا وے فارورڈ اس کیوس کے اندر. ہم نے کوئی بھی اسٹرائک ایسی نہیں کی جس سے مریض کو کوئی نقصان پہنچے. 2 سال سے پاکستان اور پوری دنیا کرونا کی حالت جنگ میں ہے. پاکستان تیسرے نمبر پہ WHO کی رینکنگ میں, جو کرونا ایریڈیکیشن کنٹری میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے, جس پہ ہمارے پرائم منسٹر, وردی پرائم منسٹر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اکنامک فورم سے کہ ہم نے یہ جنگ جیتی. سوال پیدا ہوتا ہے, آپ نے جنگ جیتی 180 لاشوں کے اوپر جو کہ ڈاکٹر حضرات نے پیش کی. اس میں پنڈی کی ایک ہاؤس آفیسر موجود ہے, اس میں گلگت کا حمزہ موجود پہ,
اس طرح کے سینکڑوں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی, اپنی نیشن کو پروٹیکٹ کیا. ڈاکٹر کبھی بھی مسیحائی سے بھاگا نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر مسیحائی کے لیے مسیحا کی تلاش میں نکل جائے تو حکمرانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے. آج یہی حالت ہے کہ آپ نے ہمیں ہیلتھ الاؤنسز نہیں دیے, آپ نے رسک الاؤنسز نہیں دیے. دنیا نے اپنے ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کیا. امریکہ کی سڑکوں پہ لاشیں بچھی رہیں, آپ کے قریب کنٹری میں انڈیا میں اشنان گاہوں میں جا کے لاشیں جلائی گئیں, لیکن پاکستان کے ڈاکٹر پیچھے نہیں ہٹے, وہ صف اول میں لڑتے رہے. وے فارورڈ ہے. آپ کہتے ہیں طالبان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے, ان کو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. کیا پرسوں برکت مارکیٹ میں جو لاٹھی چارج ہوا, سلفیورک ایسڈ جو کہ بین کیمیکل ہے وہ پھینکا گیا, کیا ان سے ڈائیلاگ نہیں کیا جا سکتا؟ چلیں ڈاکٹر صاحب, وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کی باتیں اس پروگرام کے توسط